प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। ये कभी किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी किसी ने ये सुना? कभी इस किस्म की कोई चीज कभी किसी ने सुनी? ये तो अकल दंग रह जाती है इंसान की। और मैं ये बता दूं आपको कि मुझसे भी ज्यादा ये मसला पाकिस्तान के अवाम का है, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो इंतकाम का निशाना बने, ये उससे भी ज्यादा मसला पाकिस्तान के अवाम का है, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिजल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है, हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के 73 साल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में आपकी फ्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान में आपने अवाम के ऊपर महंगाई का अजाब आया हुआ है, लाकानूनियत का अजाब आया हुआ है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान के शहर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए हैं और आपको सुबह उठते हैं और आपकी जो पूरे दिन की कारकर्दगी है वो क्या है? वो यही है कि ऑफिसेज में बुला के लोगों को ये कहना कि फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। और अरब मुल्क के सरबराहों के आप वो दे रहे हैं कि उधर तो वो इस तरह डाल दिया, अंदर तुम भी करो, तुम्हें क्या सोचने की जरूरत है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, एक और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है, शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी और मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें। ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा कटहरे में खड़े थे, उनकी वाइफ सरीना ईसा कटहरे में खड़ी थी। जिस तरह से उनको लग़्व इल्जामात का सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि फैजाबाद धरने का हक और सच पर मबनी फैसला दिया, तो आपको क्यों डर है इतना उन जजेस का जो हक और सच पर खड़े होते हैं? आपको इस तरह के जजेस क्यों चाहिए जिनको आप अपनी मर्जी के? शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी खड़े हो गए, ईसा साहब भी हो गए। मैं आज ये फख्र महसूस हूं कि उन्होंने खड़े होकर इस दहशतगर्दी का, रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला करके, एक दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, मुसल्लत है हम लोगों के सरों के ऊपर, उसकी साजिशों का मुकाबला करके उनको एक्सपोज किया और बहादुरी और जुर्रत से साजिश का मुकाबला किया और तमाम जजेस को और पाकिस्तान के अवाम को जो उनकी तरफ देख रही थी उनको सुरखरू किया। और अगर ये भी दब जाते, अपने लिए आवाज ना उठाते, लड़ते नहीं, जुर्रत ना दिखाते, तो ये भी आज इनका भी कहीं जिक्र ना होता। जुर्रत और बहादुरी उन्होंने दिखाई है, जो जुर्रत और बहादुरी नवाज शरीफ साहब ने दिखाई है, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था। अपनी बेटी को लेकर आए इंग्लैंड से,
اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آئے اور اس انتقام کا سامنا کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بشیر میمن صاحب کے انکشافات ہیں وہ تو آج آپ کے سامنے آئے نا. مجھے بہت خوشی ہے کہ قوم کو ایک ایک چیز پتہ چل گئی, اور بھی بہت ساری گواہیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہاتھ بھی بولتے ہیں, زبان بھی بولتی ہے, آنکھیں بھی گواہی دیتی ہیں, تو گواہیاں تو بہت آئیں گی. اور ابھی آپ حکومت میں اور آپ کے خلاف اتنی بڑی بڑی گواہیاں آ رہی ہیں, آپ اس دن کا سوچیں جس دن آپ کی حکومت ختم ہوگی, آپ کا حال کیا ہوگا اس دن. اور ایک سیکنڈ, اور میں انتقام کے آگے, ہم تو پہلے دن سے جانتے تھے یہ انتقام ہے. جب پاناما کا مقدمہ انہوں نے شروع کیا, ہم اس سے اور دھرنے 2014 میں جو دھرنے ہوئے تھے, ہم تب سے جانتے ہیں یہ کیا سازش چل رہی ہے. یہ اسی سازش کی کڑی ہے, اسی کا سلسلہ ہے, اور ہم تب سے جانتے تھے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر شہری جان گیا ہے کہ عمران خان کس قسم کی ذہنیت کا آدمی ہے. آپ کا ووٹ چوری کر کے آیا اور مسلط ہوا ہمارے سروں پر, اور اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر ہاؤس جیسے جگہ کا, اپنے آفس کا اس قدر غلط استعمال کیا. تو یہ جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا ان کو تو انصاف ملا, آگے بھی ملے اللہ کرے. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی انصاف دیا جائے, ان کی بات بھی سنی جائے. انہوں نے سٹنگ جج ہونے کے وقت انہوں نے یہ انکشافات کیے تھے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, کیونکہ آج اگر کٹہرے میں شوکت عزیز صدیقی صاحب کھڑے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کھڑے, تو کل کو کوئی بھی جج یہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے. تو صرف اس لیے کہ کوئی جج جو ہے وہ حق اور انصاف پر چلنے والا ہے, اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے, اس کی وائف کو, اس کی فیملی کی تذلیل کی جائے, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے. اس روش کو ختم کرنا ہوگا. تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا, اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا, اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی. دیکھیں, ایک منٹ, پٹیشن ہم اپنے آپشنز اوپن رکھ. ہم پر کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں ارشد ملک صاحب تھے, جب ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں رکھی, اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا. ان کو یہ کہہ رہے نہیں بھی بنتا. اب میری ایک بات سنیں, دہشت گردی کا مقدمہ میرے خلاف بنتا ہے یا عمران خان کے اوپر بنتا ہے جس نے یہ اتنی بڑی سازش کی؟ ایک تو آپ نے ججز کو بلیک میل کر کے غلط فیصلے ان سے لیے, ان کے کریئرز خراب کیے, اور اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سامنے لے کر آیا اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ. رانا ثناء اللہ کو ڈرگز کے الزام میں اندر کرو, شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرو, نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگاؤ, اس کو بعد میں دیکھیں گے کیا مقدمہ بنتا ہے. غضب خدا کا, یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے کیا؟ وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جہاں تک پٹیشن کی بات کی, پی ایم ایل این مشاورت کر رہی ہے آپس میں, ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت بڑا اور بہت سیریس کیس ہے, ہم اس کو آخر تک لے کے جائیں گے. اسی کیس میں 5 سال کی پوری سازش پنہاں ہے, ہم اس کو سامنے لے کے آئیں گے. لیکن کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے ایک معزز ترین جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ, اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت عدلیہ پر عائد ہوتی ہے. عدلیہ خود اس کا نوٹس لے اور اس قسم کے اقدامات کو, اس قسم کی ذہنیت کو, اس قسم کے انسانوں کو ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف سندھ حکومت توڑنا چاہتی تھی, ابھی تک پی ڈی ایم میں جو باقی شامل جماعتیں ہیں انہوں نے استعفے نہیں دیے, تو کیا ان کا یہ الزام درست ہے؟ اگر پیپلز پارٹی استعفوں میں شامل اس وقت تک کی حکومت جا چکی ہوتی, اس لیے اب ان کا یہ کہنا نہیں بنتا. اگر پی ایم ایل این یا باقی اپوزیشن استعفے دے گی اور پیپلز پارٹی استعفے نہیں دیتی
تو اس میں اس طرح وہ جو ہم اس کے نتائج چاہتے ہیں وہ نہیں آتے. اس کا مطلب تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت مضحکہ خیز بات ہے کہ یہ اس قسم کی باتوں کا جواب نہیں دینا. جی میڈم، جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پی ڈی ایم میں ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کے لگ رہا تھا کہ دونوں باتیں اکٹھی آگے بھی چلیں گی، لیکن اچانک سے جو کچھ ہوا سینٹ میں، مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی اس طرح قدم ملا کے چلنے پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی تعلقات کی کوئی ایشو نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کے باوجود بھی چلتی رہتی ہیں. یہاں پر ہے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مقدمہ، اور اس پہ مسلم لیگ نون، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ کوئی اور جماعت ہو، اس پہ مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی کمپرومائز نہیں کر سکتی. یہ ان کے جنگ ہے، یہ ان کو اس نالائق اور نااہل حکومت اور مسلط شدہ حکومت سے آزادی دلانے کی جنگ ہے، جو ان کو اتنے بڑے بڑے بل آ رہے ہیں، بجلی کے، گیس کے، قیمتوں میں ہوشربا اضافہ روز ہو رہا ہے، عوام مہنگائی میں، لا قانونیت میں، گورننس میں پس رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ مسلم لیگ نون کم از کم نہیں کر سکتا. اب موجودہ صورتحال میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، کیونکہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں 2 مین، وہ اس میں سے نکل چکی ہیں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن جو ان کی حرکتیں ہیں مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ بجٹ کے بعد بھی سروائیو کر سکتے ہیں. میں جواب کا دے چکی ہوں. ہاں جی، باجوہ صاحب ہے، ان کے احساسوں کے حوالے سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے عدلیہ سے رجوع کیا جائے گا. آج آپ کہہ رہی ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائزہ کا معاملہ ہے، بشیر میمن صاحب کے جو انکشافات ہیں، اس کو بھی آپ جو ہے عدلیہ نہیں چھوڑیں گے. تو اس معاملے پر بھی آصم سلیم باجوہ کے معاملے پر آپ نے عدالت سے رجوع نہیں کیا، پی ڈی ایم نے رجوع نہیں کیا. کیا اس معاملے پر جو آپ کہہ رہی ہیں اپنے لفظوں کا پاس رکھیں گے، عدلیہ سے رجوع کریں گے؟ میں ہر بات میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو ہے، چاہے وہ میں کسی جماعت کی بات نہیں کری، پورے پاکستان میں وہ تب تک انکمپلیٹ رہتا ہے، نامکمل رہتا ہے، جب تک آصم سلیم باجوہ، جس کے اوپر اربوں کی کرپشن کا الزام ہے، ان کا معاملہ کورٹ میں نہیں آتا، وہ کورٹ میں اپنے شواہد یا اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتے، اور کورٹ سے اگر وہ بھاگتے رہتے ہیں تو پاکستان میں کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کریڈیبل نہیں ہے. اور جہاں میں تو وہ مقدمہ ابھی بھی لڑوں گی. میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا بھی لڑا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی لڑا، تب جب میڈیا بات کرنے کی میڈیا کو اجازت نہیں تھی. لیکن کیا آپ میرا یہ جواب چلا سکتے اپنے میڈیا کے اوپر؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کی جواب دیں. وہیں سے آصم سلیم باجوہ جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے، کیونکہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. میڈیا ان کا نام نہیں لے سکتا، بیپ 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 ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ ان کا نام لیتے ہیں. آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے. ہم نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر اس کے سارے کانسیکوینسز برداشت کر کے ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں. لیکن آپ یہ میرا جواب نہیں چلا سکتے. جب آصم سلیم باجوہ صاحب کا نام آئے گا تو آپ بیپ کریں گے اس کو. جب تک میڈیا اس چیز پہ سٹینڈ نہیں لیتا. مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ تاریخ میں کبھی موجودہ وزیر اعظم آفس کے اندر گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا، جبکہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف مریم نواز کے خلاف یہ مقدمہ کرو. مریم نواز کی جانب سے کہا گیا یہ سیاسی شہید تو میرے خیال ہے اب وہ نہیں بن سکتے. 3 سال بہت ہوتے ہیں ایک انسان کو یہ پروو کرنے میں کہ اس کے اندر ابیلٹی ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس میں بری طرح ناکام ہوئے. تو جتنی جلدی اس حکومت سے، اس ووٹ چور اور جعلی حکومت سے عوام کی جان چھوٹ جائے اتنا اچھا ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ کا. تھینک یو. نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ تاریخ میں کبھی موجودہ وزیر اعظم آفس کے اندر گھناؤنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اداروں کے سربراہان کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں. مریم نواز کی جانب سے گفتگو کے دوران کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ بشیر میمن ایک ادارے کے سربراہ تھے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ادارے کا سربراہ ذمہ داری سے بات کرتا ہے. مریم نواز نے کہا کہ ادارے کا سربراہ ذمہ داری سے بات